अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपका पसंदीदा प्रोग्राम है नूर हयात, और इस प्रोग्राम में और अपने लाउंज में आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते चलते उस भीड़ में शामिल हो गए थे जो उनको लेकर यरूशलेम में दाखिल हुई और जो बुलंद आवाज से ये नारे लगाती थी, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर सलामती। लेकिन फिर एक और बात हुई। उस वक्त की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, जिसका एक बड़ा अहम जुज फरीसी थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उसे कहने लगे कि अपने शागिर्दों से कह कि वो खामोश रहे। एक तरफ तो ये मजहबी रहनुमा कहलाते थे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को खुदा की हम्द करने से रोकना चाहते हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का जवाब निहायत ही अहम था। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा की हम्द, खुदा की गवाही, उसके मसीह की तारीफ रुक नहीं सकती। इंसान चुप रहेंगे तो नबातात और जमादात चिल्ला उठेंगी कि वही खुदा का मसीह है। और मैंने आपको इस बात का बैकग्राउंड भी बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़हन में वो वाक़या होगा कि जब बनी इसराइल यशवा की क़यादत में दरियाए उर्दन को पार करके मऊदा सरजमीन में दाखिल हुए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर खुदा के मसीह को, खुदा की नजात को, खुदा के मुकाशवा को रद्द कर दिया जाएगा, आवाजों को खामोश करवाया जाएगा, तो फिर वो शहर, उस शहर के वासी खुदा की अदालत से बच नहीं सकेंगे। और इसी बात पर आज हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हमारा आज का हवाला है मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब, और हम पढ़ेंगे उसकी 41वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। इंजील जलील में लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकीह और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करे, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। बादशाह शहर में आया है, शहर उसको रद्द करने जा रहा है, तो बादशाह तो अदालत करेगा। फिर शायद एक और भी बात आपके जहन में ताजा हो, ये 10 अबीब है। खुदा के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के हर खानदान को अपने लिए एक एक बर्रा खरीदना है। मैंने आपको बताया था कि सब उस दिन यरूशलेम से बाहर मंडी में गए होंगे और अपने अपने जानवर लाकर शहर में दाखिल हो रहे होंगे। हमने इस बात पर भी गौर किया था कि जब जानवर लाए जाते थे तो उनको सीधा हैकल में ले जाया जाता था कि काहिन उनकी छान फटक कर ले, उनको देख ले कि क्या वो शरई तौर पर कुर्बान किए जाने के काबिल हैं भी या नहीं।
اور ہر جانور کو دیکھنے کے بعد کاہن کا ہاتھ دھونا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ یہ جانور فسح کے دن قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب خدا کا برہ یروشلم میں داخل ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ یقیناً اس کو بھی ہیکل میں حاضری دینی تھی، اور یہ ہم آج کے حوالے میں دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے فریسیوں کی اس بات کے جواب کی طرف جاتے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے کہے کہ خاموش رہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ تم لوگوں کو خدا کی حمد کرنے سے منع کر رہے ہو، اس کے مسیح کی تمجید کرنے سے منع کر رہے ہو، ایسا ناممکن ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خدا اپنا مکاشفہ دیتا ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں خدا کے مسیح اس کے بیٹے کے وسیلہ سے خدا کا حتمی اور کامل اور مکمل مکاشفہ بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہی بنی اسرائیل، یہی ان کی لیڈرشپ اس کو رد کر دے گی، اور جب رد کر دے گی تو پھر خدا کی عدالت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب وہ شہر کے نزدیک آیا تو وہ رویا۔ یسوع اناجیلی بیانات میں ہمیں ایک اور مقام پر بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لازر کی قبر پر روئے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ کچھ دیر میں لازر مردوں میں سے جی اٹھے گا، لیکن وہ گناہ اور موت کے اس اختیار پر روئے جو کہ وہ بنی نوع انسان پر رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی یسوع چاہتا ہے کہ یروشلم بچ جائے۔ یسوع چاہتا ہے کہ یروشلم کے باسی اس کو قبول کر لیں، اس کو رد نہ کریں، لیکن فریسیوں نے اپنی بات سے بتا دیا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا۔ بتا دیا گیا تھا، نبیوں نے نبوت کر دی تھی، لیکن یروشلم نے خدا کے بیٹے کو، خدا کے مسیح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی تو وہ موب بیہیویئر کی وجہ سے، موب ایٹیچیوڈ کی وجہ سے سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یعنی مبارک ہے خدا کا مسیح۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں وہی ہجوم خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے چلاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو سلامتی کا شہزادہ اس شہر کے دروازے پر آیا ہے، وہ شہر کو سلامتی دینا چاہتا ہے، لیکن شہر اس سلامتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ یسوع بھی اپنے آپ کو یہاں پر بے بس محسوس کرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلکنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب خدا کی عدالت ہوگی تو اس شہر کا کیا حال ہوگا۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ 70 عیسوی کی طرف تھا کہ جب رومی فوجیں اپنے جنرل تتس یعنی ٹائٹس کی قیادت میں اس شہر پر یلغار کریں گی، محاصرہ ہوگا، تاریخ انسانی کا بدترین محاصرہ ہوگا،
اور اس کے بعد یروشلم تباہ کیا جائے گا، ہیکل تباہ کرتی جائے گی۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں کہ دنیا کا سب سے چاہا جانے والا شہر کون سا ہے، یا دنیا کا سب سے پرامن شہر کون سا ہونا چاہیے تھا، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ جس کے نام میں سلامتی آتی ہے، یعنی یروشلم۔ لیکن اس دن سے دیکھ لیجئے، 70 عیسوی سے دیکھ لیجئے آج کے دن تک، کبھی یروشلم سلامتی میں رہا ہے؟ اور کیا کبھی سلامتی میں رہے گا جب تک کہ وہ سلامتی کا شہزادہ دوبارہ اس شہر کی طرف رخ نہیں کرتا اور کوہ زیتون پر آ کر نہیں اترتا؟ تو عدالت ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے۔ اس دن کے بعد سے آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یروشلم نے شاید ہی کوئی ایسا دور دیکھا ہوگا جب مکمل طور پر وہاں امن رہا ہوگا۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے یہ شہر بہت اہمیت رکھتا ہے، یہودیوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، لیکن یہی شہر سب سے زیادہ زیر عتاب رہا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے۔ آج کون سا ملک ہے اور کون سا شہر ہے جو پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے؟ اور یقیناً وہ موعودہ ملک ہے اور یروشلم کا شہر ہے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے۔ یہ اس محاصرے کی بات ہو رہی ہے جو کہ رومی فوجوں نے 70 عیسوی میں کیا۔ تقریباً 3 سال تک وہ محاصرہ چلا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اس قدر بدترین حالات تھے۔ کیا لکھا ہے؟ تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے ٹپکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نکاح کی گئی۔ اے بنت صیون، خوشی کر، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ گدی کے بچے پر، بلکہ لاتو کے بچے پر سوار ہے۔ بتا دیا گیا تھا، وہ بادشاہ آ گیا، لیکن اس شہر نے اس کو رد کر دیا۔ اس پر نگاہ کی گئی، لیکن وہ اس کو پہچان نہیں پایا یہ شہر، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اب یہ خدا کی عدالت سے نہیں بچ پائے گا۔ اور اب وہ آیت ہمارے سامنے آ گئی، یعنی 45ویں آیت۔ پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا۔ یہ ضروری تھا کہ ہر وہ برہ جو فسح کی غرض سے خریدا گیا ہے اس کو ہیکل میں لایا جائے، اور کاہن اس کو دیکھیں اور یہ اعلان کریں کہ یہ بے عیب بھی ہے، یکسالہ بھی ہے اور نر بھی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ خدا کا برہ بھی جب فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوا تو اس کا ٹھکانہ بھی ہیکل ہی تھی۔ لیکن یہاں تو کچھ اور ہو رہا ہے، اگرچہ کہ لوکا ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتاتے، شاید وہ ان کا مطمع نظر نہیں تھا، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا برہ جب ہیکل میں داخل ہوا تو جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا۔ یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ہم ہیکل کی ساخت پر غور کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہیکل کا مرکز وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو ایک پردہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کو مسکن یا سینکچوری کہا جاتا تھا، اور اس کے باہر کاہنوں کا دالان تھا، اور کاہنوں کے دالان کے پیچھے یہودی مردوں کا اور اس کے پیچھے یہودی عورتوں کا۔
لیکن اس مرکزی بلڈنگ کے ارد گرد ایک بہت بڑا صحن تھا جسے غیر قوموں کا دالان کہا جاتا تھا، دا کوٹ آف دا جینٹائل۔ اب غیر قوم والے ہیکل کی مرکزی بلڈنگ میں تو داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن وہ کم از کم اس دالان تک آ کر خدا کے گھر کی شان و شوکت ضرور دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اس دن جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس دالان تک غیر قوموں کو رسائی حاصل ہونا چاہیے تھی، وہاں تو کاروبار چل رہا ہے۔ جو دالان غیر قوموں کے لیے گواہی کا باعث ہونا چاہیے تھا، وہاں پر صرافوں نے اپنے تختے لگائے ہوئے ہیں اور جانور بیچے جا سکتے ہیں۔ تو غیر قوم والے پھر کہاں جائیں گے؟ اگر وہ بنی اسرائیل کے خدا کو ڈھونڈتے ہوئے ہیکل تک پہنچ بھی گئے ہیں، تو یہاں تو وہ مجمع دیکھ کر جو اندر لگا ہوا ہے، شاید وہ اندر داخل ہونے ہی نہ پائے۔ تو ہیکل جہاں پر بنی اسرائیل کے لیے خدا کی موجودگی کا نشان تھی، وہیں غیر قوموں کے لیے گواہی بھی تھی، لیکن اس تک رسائی کاروبار کے ہاتھوں بند ہو گئی ہے۔ اندر جانور بیچے جا رہے ہیں، جو دور دراز سے لوگ آتے تھے وہ اپنے جانور قربان کرنے کے لیے اپنے پاس سے نہیں لا سکتے تھے، اس لیے ان کو سہولت دینے کے نام پر، آج تو بہت سہولت ہے نا ہمیں، کہ ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہمارے پاس موبائل میں ہر طرح کی ایپ موجود ہے، ہم ہر چیز گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کے لیے ایک ایپ بنا دی گئی تھی کہ آپ بے فکر ہو کر آئیے، ہم آپ کی تمام ضروریات کا دھیان کر لیں گے۔ آپ کو جانور بھی قربانی کے لیے یہیں پر مہیا ہو جائے گا، اور آپ چونکہ رومی کرنسی ہیکل کے اندر نہیں لے جا سکتے، چندے میں نہیں ڈال سکتے، تو آپ کو ٹیمپل منی بھی یہیں سے دستیاب ہے، یہیں پر صراف بیٹھے ہیں، منی چینجرز بیٹھے ہیں، وہ آپ کو یہ خدمت بھی فراہم کر دیں گے۔ اور یہاں تک کاروباری لوگوں کی رسائی کاہنوں کی کلوژن کے بغیر ناممکن تھی۔ جب تک ہیکل کا انتظام چلانے والے لوگ، اس کے ایڈمنسٹریٹرز، اس کے کاہن اس کاروبار میں شامل نہ ہوتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اندر آ کر کاروبار کر سکے۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ اگر کوئی اپنا جانور لے کر آیا ہے تو کاہن نے کہہ دیا یہ قربانی کے قابل نہیں ہے، آپ جائیے باہر جا کر دوسرا جانور خرید لیجئے۔ یہ کاہنوں کی ملی بھگت سے سب کچھ وہاں پر چل رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ تو دعا کا گھر ہونا چاہیے تھا، یہ تو خدا کی حضوری کا نشان تھا، یہ تو غیر قوموں کے لیے گواہی کا دالان ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا، تم نے اس کو کاروباری اڈا بنا دیا، اور جو کام اس دالان کو کرنا چاہیے تھا وہ کام وہاں پر نہیں ہو رہا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے سارے بیچنے والوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ یاد رہے بہت بڑی بھیڑ نعرے لگاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور جب خداوند نے کہا کہ اس جگہ کی صفائی کرنی ہے، نکلو یہاں سے باہر نکلو، تو لوگ یقیناً ڈر گئے ہوں گے کہ اگر یہ بھیڑ ہم پر پل پڑی تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگے۔ 47ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقیہ اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے آپ سے کہا خدا کا برہ ہے، شہر میں داخل ہوا ہے اور ہیکل میں حاضری دے دی۔ اور کیوں دی؟ کہ وہاں سے کوئی کاہن، کوئی سردار کاہن
اٹھ کر یہ گواہی دے دے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو پوری امت اور پوری انسانیت کے گناہوں کے لیے قربان ہونے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن کسی نے یہ گواہی نہیں دی، اور وہ ہر روز جا کر وہاں بیٹھتا رہا، تعلیم دیتا رہا، آؤ دیکھو، مجھے جانچ لو، میرا انسپیکشن کر لو کہ میں خدا کا برہ ہوں جو کامل ہے اور بے عیب ہے، اور جو قربان ہونے کے لیے جاتا ہے۔ وہ آئے ضرور، فریسی بھی آئے، صدوقی بھی آئے، فقیہ بھی آئے، سب نے اسے چھان پھٹک کی، لیکن کسی نے اس کو قربانی کے لیے فٹ ڈکلیئر نہیں کیا۔ لیکن ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، اور اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً لوگ آ کر اسے جانچنے لگے، اس میں کوئی عیب ڈھونڈنے لگے، اس کی تعلیم میں عیب ڈھونڈنے لگے، لیکن نہ پا سکے، مگر سردار کاہن اور فقیہ اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے۔ اب وہ ان کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو گیا تھا، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ یہ تو ہمیں تمام اناجیلی بیانات کے بالکل شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ جب وہ تعلیم دیتا تھا تو صاحب اختیار کی طرح دیتا تھا، اور لوگ تعجب کرتے تھے۔ اور یہاں پر جب وہ بیٹھا ہے اور یروشلم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہے، اس نے تو اپنی تعلیم دینے کے لیے وہ دالان بھی صاف کروا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دالان میں سلیمان کا برآمدہ تھا، اور زیادہ تر ربی اس برآمدے کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے، اور کچھ عرصے سے یہ ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پر کاروبار چل رہا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس دالان کو صاف کروا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر اس کی تعلیم کو سن سکے، اور یہاں لکھا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے، اور اس وجہ سے فریسی اور کاہن اور فقیہ مخمصے کا شکار تھے کہ اب کیا کریں، اگر ہم کچھ کرنے جاتے ہیں تو کہیں بلوا نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے، وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈنے لگے کہ کیسے اس کو مروایا جائے۔ تو اس باب میں لوکا نے ہمیں بتایا کہ خداوند یسوع مسیح سلامتی کے شہر میں آئے، سلامتی کا شہزادہ سلامتی کے شہر میں آیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ باہیں کھول کر، دل کھول کر اس کا استقبال کیا جاتا، لیکن یہاں تو قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اس کے خلاف۔ اس کو یہ سب کچھ معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں سے بھاگا نہیں، وہ وہیں رہا، روز بروز جا کر ہیکل میں تعلیم دیتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہے اور کیا ہوگی۔ لیکن اس شہر نے اس کو قبول نہ کیا، اس کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قبول نہ کیا، اور اب فقط یہ باقی رہ گیا تھا کہ اس شہر کی عدالت ہو جس کی طرف خداوند یسوع مسیح نے اشارہ کر دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے بہت قریب ہیں۔ چند دنوں کے بعد اسی شہر میں ان کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا، اور اسی شہر کے باہر ان کو قربان کر دیا جائے گا۔ جس شہر کو وہ بچانا چاہتے تھے وہ شہر اجڑ جائے گا، اور خداوند یسوع مسیح کو ہم نے اس شہر پر افسوس کرتے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہمارا خداوند ہے جو میرے اور آپ پر بھی ترس کھاتا ہے، جو ہمارے لیے بھی آنسو بہاتا ہے کہ ہم بھی اپنی نادانی میں کہیں مارے نہ جائیں، ہم بھی اپنی بے وقوفی میں کہیں خدا کی عدالت کا شکار نہ ہو جائیں۔
وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے پروں کے نیچے اسی طرح سے سمیٹ لے جیسے مرغی اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کیا ہم اس کو ایک بادشاہ کے طور پر، خدا کے مسیح کے طور پر اپنے دل کی ہیکل میں قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ آپ خدا کی سلامتی میں رہیں اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔